Assalamu alaikum, dear fellows. As I have promised in my last video that in this YouTube channel, मैं सारे aspects को cover करूँगा जो कि एक start जैसा एक beginner है, layman है, जिसको नहीं पता कुछ भी CSS के बारे में, उसको हम इंशाल्लाह जो है ना इस तरीके से इस चैनल के थ्रू गाइड करेंगे कि उसको कोई भी मुश्किलात ना आए. As the journey of CSS requires three things. मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर रूटीन, स्केड्यूल, पंक्चुअलिटी है अगर आपके अंदर, और आपके अंदर पैशन है कमिटमेंट को जो है ना अपने फुलफिल करने का, और आपके अंदर अगर आप सुबह मतलब अगर आप एक शेड्यूल बना रहे हो सुबह जल्दी उठने का, और अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी नहीं लेके आ रहे हो तो आई गेस के आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी. दूसरी मैं आपको ये टिप दूंगा कि आपने अपने रूटीन के अंदर जो है ना उसके अंदर आपने कमिटमेंट रखनी है. हाँ, मैं समझता हूँ क्योंकि एक लेमैन जो जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था. मेरी इंग्लिश ठीक नहीं थी, मेरी चीजें ठीक नहीं थी, तो एक जो ऑब्स्टिकल था मेरे लिए, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे, बहुत मुश्किलातों का जो है ना मतलब मुझे फेस करनी पड़ी. तो इंशाल्लाह मैं इस YouTube चैनल के थ्रू मैं उस जर्नी को आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगा, और इंशाल्लाह जो है ना आपको बहुत एक नॉलेजेबल और बहुत इजीली चीज़ों को ग्रैस्प करने का एक मैं आपको सफ़र शुरू करवाऊंगा. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन दिस जर्नी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्स इन English, Persian composition paper and in essay. तो मेरा अपना एक मानना है कि सबसे पहले जो है ना आपको अपने स्ट्रक्चर और अपने ग्रामेटिकल जो सीक्वेंसेस हैं, या जो आपका एक स्ट्रक्चर और सिंटेक्स का और सेंटेंस फॉर्मेशन का, उसके अंदर ट्रांजिशन कैसे लाते हैं, उसको फ्रेजेस और क्लॉजेस के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, सबसे पहले आपको वो ठीक करना चाहिए. तो इन ऑर्डर टू complete and achieve that markup in English, तो आपको सबसे पहले मेरी आपको ये सलाह है कि आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पे कवर करना चाहिए. आप सही तरीके से अपना पार्ट ऑफ स्पीच पे काम करें. पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू जैसे मैं आपको बताऊँ कि नाउन से लेके इंटरजेक्शंस तक और उसके फ्रेजेस और उसके क्लॉजेस को आप एक अच्छे तरीके से स्टडी करें. और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको वो इंग्लिश के पार्ट्स भी कवर कराऊं, तो आप इस वीडियो के थ्रू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में मैं बताएं कि अगर आपको इंग्लिश बेसिक्स भी मतलब आपको उसमें मुश्किलात होती है, या आपको सही तरीके से शिफ्टिंग नहीं करना आती कि कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, तो आप हमें वो कमेंट्स में बताएं. तो हम इंशाल्लाह फिर इंग्लिश के लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, और इंशाल्लाह उसी लेक्चर में हम आपको कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच, उसके इन्फिनिटिव्स, उसके फ्रेजेस, उसके जेरेंड्स, उसके क्लॉजेस, उसके फ्रेजेस, और किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में मैं आपको कवर करवाऊंगा. तो इंशाल्लाह आपके लिए एक बहुत एक अच्छी न्यूज़ है कि मैं पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, और पाकिस्तान अफेयर्स को हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल से और एक बिग एंड बाइट्स से मैं कवर करूँगा उसको, और इंशाल्लाह जो है ना आपको एज अ बिगनर लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊँगा. और आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, अगर आप मतलब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा भी इंटरेस्ट बनता रहेगा. तो इस जर्नी को हम साथ में इंशाल्लाह कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो सबसे पहले जो है ना मैं इंग्लिश के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज पाक अफेयर्स, जिसको हम जीके जनरल नॉलेज के जो है ना उसमें डायमेंशन में लेके आते हैं. तो सबसे पहले पाक अफेयर्स के दो पार्ट्स हैं. पाक अफेयर्स को कवर करने के लिए आपको अपने थोड़ा सा हिस्टोरिकल स्पेक्ट्रम में जाना पड़ता है. लाइक प्री पार्टीशन एरा है, उसमें जो है ना सिंस मुगल एरा के भी कुछ वो सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, जैसे मुजद्दिद अल-फसानी हो गया, या जैसे शाह वली अल्लाह साहब हो गए, या जैसे जो है ना 17 अगर हम सेंचुरी की बात करें, 18 सेंचुरी की बात करें, तो ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान टू द पाकिस्तान मूवमेंट, इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान हो गया, या कुछ मूवमेंट्स आती है, लखनऊ पैक्ट हो गया, और इसमें बहुत सारे जो है ना पैक्ट्स आते हैं, जिसमें साइमन कमीशन वगैरह 14 पॉइंट्स हो गया, नेहरू रिपोर्ट हो गया. वो इंशाल्लाह हम एक लेक्चर उसके लिए बनाएंगे जो 1857 से पर्टिकुलरली 1930 तक आपको ईच एंड एवरी जो है ना एस्पेक्ट कवर करेगा. और इससे आपको एक और फायदा भी होगा नाज़रीन. वो आपको क्या फायदा होगा, वो आपको पाकिस्तान अफेयर्स के जो MCQ
ویڈیوز آتے ہیں اس میں بہت اچھا ہیلپ کریں گے آپ کو، کیونکہ میں جب اس کو کور کروں گا اس میں آپ کے ڈیٹس، ایونٹس، اس میں آپ کی جو ہے نا کیا کون سے اسٹیک ہولڈرز تھے اور ان کے کون سے جو ہے نا مطلب اس میں فائدے ہوئے پاکستان موومنٹ کو، اور مسلم پرٹیکولرلی سیپریٹ ہوم لینڈ کا اس پہ کیا فائدہ ہوگا، اس میں انشاءاللہ وہ آپ کو کور کریں گے۔ تو آج کے ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں ناظرین، تو جیسے میرا ماننا ہے کہ علامہ اقبال صاحب کا بہت ہی ایک طویل اور بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے پاکستان کی کریشن کے اندر بھی، اور پاکستان موومنٹ کو اپنی ایک تہ تک پہنچانے کے لیے علامہ اقبال صاحب نے مسلم پرٹیکولرلی جو مسلم نیشن تھی سب کانٹیننٹ کی، اس کے اندر بہت سارے ویلیوز انفیوز کیے، بہت زیادہ انہوں نے اپنے لیے ڈے اینڈ نائٹ کو جو ہے نا مطلب ایک کر دیا، اور تھرو دیئر پولیٹیکل موومنٹس، تھرو دیئر فلاسفیکل پوئٹری، اور بہت زیادہ انہوں نے کتاب لکھے، بکس لکھے، اور ان کے تحت انہوں نے اپنے مسلم کے اندر جو ہے نا مطلب ایک یہ پیشن پیدا کیا کہ یو آر اے سیپریٹ نیشن، اور ٹو نیشن تھیوری کا جو کانسیپٹ سر سید احمد خان، شاہ ولی اللہ صاحب نے دیا، ان کو جو اپنی ایک ریالٹی میں لے کے آنے والے تھرو ڈفرنٹ موومنٹس، وہ علامہ اقبال صاحب نے ان میں بہت ہی اہم رول پلے کیا ہے۔ اور میں ان کے بکس میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے نا پھر وہ کہیں جو ہے نا ڈیریل ہو جائے گا، ڈیٹریکٹ ہو جائے گا، تو میں صرف اور صرف پرٹیکولرلی 1930 کا جو ایک سرمن ہے، الہ آباد ایڈریس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو میں کور کروں گا۔ 1930 میرا ماننا یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب کا جو بیسٹ جو ان کا ایک رہا ہے، وہ اس سرمن میں انہوں نے اپنے آپ کو سم اپ کیا ہے، اپنی جرنی کو تھرو آؤٹ، کنٹریبیوشن ان کی جو رہی ہے لائف ٹائم، ان کو انہوں نے اس سرمن کے اندر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سے 12 پیجز کا ہے، اس کے اندر ایک بہترین نمونے سے سمرائز کیا ہے، اور جو کہ ہم جس کو ہم پریسی کہتے ہیں، انہوں نے پوری اپنی زندگی کی پریسی بنا کے رکھ دی ہے اس سرمن کے اندر۔ تو آج کے لیکچر میں اس 1930 کا جو ایک پرٹیکولرلی سرمن ہے وہ میں اس کو کور کروں گا۔ تو ناظرین، میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اقبال صاحب کا اپنا ہینڈ ریٹن جو سرمن ہے ود آؤٹ اینی ایڈیشن اور سبٹریکشن، میں وہ آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ بھی کروں گا اس ویڈیو کے اندر۔ میں اس میں پیجز پہ لگا دوں گا جو کہ آپ کو اس سائڈ پہ نظر بھی آ رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر جو ہے نا ہم اپنے جتنے بھی جو ہے نا مطلب کنٹریبیوشن رہی ہے اقبال صاحب کی، تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اقبال صاحب، آپ مجھے بتائیں کمنٹس کے اندر کہ آپ اپنی نالج کے حساب سے، آپ اپنے جتنی بھی آپ کی ایک اپ برنگنگ ہے، ایجوکیشنل اپ برنگنگ ہے، اکیڈمک جو آپ کا ایک سفر ہے، اس کے حساب سے اقبال صاحب کا رول کیا رہا ہے، آپ ہمیں یہ کمنٹ میں بتائیں۔ باقی جو میں اقبال صاحب کو سمجھا ہوں اور میں نے اس CSS کی جرنی کے اندر اقبال صاحب کا جو رول دیکھا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا ہندو پاک سبجیکٹ ہے تب بھی اقبال از ویری مچ امپورٹنٹ۔ اگر آپ کا پولیٹیکل سائنس ہے سبجیکٹ تو تب بھی اقبال صاحب از ویری مچ امپورٹنٹ، کیونکہ مسلم فلاسفرز کے اندر انہوں نے جو ریکنسٹرکشن آف کتاب لکھی ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے نیچے جو سلیبس ہے، اس کے نیچے جو ایک سینٹیکس کا جو ایک بک فارم کا ایک ہمیں ریکمنڈیشن کا دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے۔ اور پرٹیکولرلی پاکستان کے جو موومنٹس ہیں، اگر آپ سلیبس دیکھیں پاکستان افیئرس کا، تو اس کے اندر بھی اقبال صاحب کا ایک بہت اہم رول رہا ہے۔ تو اس حساب سے ہم کور کریں گے۔ تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اقبال صاحب نے مطلب جو ایک پہلا جو انہوں نے ایک ہیڈر دیا، وہ دیا اسلام اینڈ نیشنلزم۔ ناظرین، اسلام کو انہوں نے اپنی جو کوگنیٹو اور فلاسفیکل جو کانشنس ہے، اس کے حساب سے جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسی مطلب ان سے بہتر کوئی اس چیز کو ایکسپلین کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب بینگ اے مسلم اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تب بھی ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ، اور اگر بینگ ایسپائرنٹ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، CSS کی جرنی کے حساب سے ہم اس کو سمجھیں، تب بھی ویری مچ امپورٹنٹ۔ ناظرین، کیوں؟ کیونکہ ریئل اسلام جو ہے نا وہ ایک ریلیجن نہیں ہے۔ یہ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا یہ میرے ورڈ نہیں، میں انشاءاللہ اس کو آپ کا بکلیٹ فارم میں بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا بریف نوٹس بھی دے دوں گا، اور جو میں نے اپنے نوٹس بنائے ہوئے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے اس میں
تو میں اس میں بھی آپ کو وہ چیز بھی پرووائڈ کر دوں گا انشاءاللہ. اور ہم ایک اس کے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس کی پاک افیئرس کی جو ہے نا آن لائن سیشن بھی اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے تب بھی آپ ہمیں بتائیے گا ناظرین, تو ہم انشاءاللہ اس کا واٹس ایپ بھی کمیونیکیٹ بنائیں گے, تو انشاءاللہ اس کے بھی ہم جو ہے نا آپ کو گائڈ کریں گے اس کے. تو میں اسلام کی بات کر رہا تھا, میں پھر ایک کلیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے اپنے ورڈز نہیں, these are the words and these are my words narrated by the sermon written by علامہ اقبال himself. اس کا پراپر جو ہے جاوید اقبال صاحب جو ان کے فرزند ہیں, انہوں نے ایک بکلیٹ فارم میں اوریجنلٹی کو کمپرومائز نہیں کیا. آج کل ہم نیٹ پہ پڑھتے ہیں, انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں, تو وہ جو سرمن ہے نا, میں نے بہت جگہ پہ نوٹ کیا ہے, وہ جو سرمن ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کمپرومائزڈ ہے, وہ نیریٹ ہوتا ہوا ڈفرنٹ رائٹر سے, تو جو اس کی اوریجنلٹی ہے نا وہ پولیوٹ ہو چکی ہے. تو میں جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا وہ جو چیزیں بتاؤں گا وہ اقبال ہمسیلف کے جو ریٹن فارم میں اور ان کے اپنے فرزند میں لکھی ہے, تو وہ آپ کو انشاءاللہ اسی چیز میں پڑھیں گے. تو ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں, اسلام اینڈ نیشنلزم. ناصر, تو اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یار اسلام جو ہے نا وہ ایک ریلیجن نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ریلیجن. تو آپ کے حساب سے کیا ہے پھر وہ آپ ہمیں بتائیں. اب اسلام, اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یار اسلام ایک ریلیجن نہیں, اٹس اے سسٹم. How it is a system? It is a system of complete code of conduct, which can play important role in anyone's life. اگر میں مسلم ہوں تب تو میری زندگی میں ہیوج امپیکٹ ہوگا اسلام کا, لیکن اگر میں مسلم نہیں ہوں اور میں ایک نارمل سٹیزن ہوں اور اسلام کو میں ایز اے سسٹم پڑھتا ہوں, اس کا اپنا اکنامک سسٹم پڑھتا ہوں, اس کا ایک پولیٹیکل سسٹم پڑھتا ہوں, اس کا ایک سوشل سسٹم پڑھتا ہوں, تو وہ ایرر فری ہے. کیوں ایرر فری ہے؟ کیونکہ وہ ایک نارمل انسان میں نہیں بنایا ناظرین, وہ ایک گاڈ میڈ سسٹم ہے جو کہ مسٹیک سے پیور ہے. آپ دیکھیں اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم پڑھ کے دیکھ لیں, آپ اسلام کا اکنامک سسٹم پڑھ کے دیکھ لیں, آپ اسلام کا سوشل سسٹم پڑھ کے دیکھ لیں, آپ وہ کمپلیٹ ہیومن کو اپنی آرڈنری لائف سے پاک کر کے ٹوٹلی ڈیووٹ کرتا ہے ٹوورڈز پائٹی اینڈ ٹوورڈز المائٹی. اسلام اور نیشنلزم کے بیچ میں اقبال صاحب نے کمپیریزن ڈالا ہے. جو اسلام کا سسٹم ہے وہ ہیومن کو ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے اندر بند نہیں کرتا انسان کو, اور اس کو ایک مورل کانشیسنس دیتا ہے جو کہ انسان کو اس چیز پہ ریئلائز کرنے کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس جہان میں آیا تو اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں ہیں. وہ ٹیریٹوریل باؤنڈریز میں نہیں ڈالتا ہے, اس کا ایک اپنا ایک کانسیپٹ ہے, وہ کانسیپٹ ہے یونیورسل بردرہڈ کا. ناظرین, اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ٹوٹلی انکیپیسیٹیڈ بائی دا باؤنڈریز آف ایتھیکل آئیڈیاز. اب وہ انٹرسٹنگ کوشچن اس جگہ پہ یہ بنتا ہے ناظرین کہ وہ ایتھیکل آئیڈیلز کیا ہے. اسلام کے ایتھیکل آئیڈیلز ہیں دو چیزیں. وہ دو چیزیں کون سی؟ ایک میرے اللہ پاک کا ہولی قرآن. The first source of Islam is قرآن, جس کے اندر ہر چیز کلیئرلی مینشنڈ ہے, اور وہ قرآن کسی انسان نے نہیں لکھا, وہ کسی فلاسفر نے نہیں لکھا, وہ کسی افلاطون گریک ماڈلز نے نہیں لکھا. It is completely narrated and it is completely revealed by Almighty. And آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز اللہ کر دے تو اس کو جو ہے نا وہ اس میں مسٹیکس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو اسلام جو ایک ریلیجن ہے وہ قرآن سے نیریٹ کیا گیا ہے, اور قرآن کس نے لکھا ہے؟ میرے رب نے لکھا ہے. تو اسلام جو ریلیجن ہے, جو سسٹم ہے, وہ میرے رب نے بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دین الاسلام, یہ تمہارے لیے بہترین دین ہے, اور وہ اسلام. تو اقبال نے اپنے سرمن کے اندر اسلام کو ایک زبردست ایک سسٹم پریفر کیا ہے انسان ذات کے لیے, نہ کہ صرف مسلمان کے. آن دا کنٹرری اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس نے نیشنلزم کو تھوڑا سا ایڈریس کیا ہے. اب نیشنلزم کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648. اگر میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں یورپ کا, تو یورپ اس وقت ایک
مطلب ایک وارز اور کانفلکٹ سے گزر رہا تھا. اگر 15th سینچری کی اگر بات کریں 14th سینچری کی بات کریں جو سٹی آف فلورنس تھے تو وہ جو ہے نا ایک عجیب سے ایک کشمکش اور آپس میں پولیٹیکل پاورز کے جو ہے اس میں کمپٹیشن میں انوالو تھے, ایک دوسرے سے لڑنے میں مرنے میں لگے ہوئے تھے. اور میں ایک اور چیز بھی ادھر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یورپ کا جو پولیٹیکل ایولیوشن